हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज पाम संडे है और खुदावंद यीशु मसीह का यरूशलेम में शहाना तौर पे इस्तकबाल किया गया था, और उसी यादगारी में आज भी पाम संडे जो है, जिसको उर्दू में खजूरों का इतवार भी कहते हैं, वो जोशो खरोश के साथ पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो आज हम पाम संडे के बारे में सीखेंगे और खुदावंद की तालीम को, खुदावंद यीशु मसीह ने जो तालीम दी कि उन्होंने गधी के बच्चे को ही क्यों चूज़ किया, क्यों उसको ही चुना सवार होने के लिए, तो हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। और क्यों भीड़ उनके पीछे थी और कौन कौन से लोग थे, ये भी हम तसव्वुर कर सकते हैं कि उनकी जो उस वक्त भीड़ खुदावंद यीशु मसीह के पीछे थी, वो भीड़ क्यों थी और किस लिए थी। तो ये सारी चीज़ें हम आज सीखेंगे, और जैसे जैसे खुदा उनका पाक रूह मुझे गाइड करेगा, वैसे वैसे मैं खुदा उनका कलाम आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि खुदा उनका पाक कलाम पढ़ने से ही मैं इसको सीखती हूँ। और जब मुझे लगता है कि ये कलाम आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो तब मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ, क्योंकि मैंने कोई भी सेमिनरी नहीं की, ना ही मैं कोई पास्टर हूँ। मैं बस खुदा की एक अदना सी नाचीज़ सी खाकसार सी बंदी हूँ, जो अपने दिल में खुदा उनकी खिदमत को के कामों को करने की तलब रखती हूँ, और चाहती हूँ कि मैं दिल से खुदा उनके कामों को करूँ, उसके हुक्मों को फॉलो करूँ, और हमेशा वफ़ादारी के साथ, ईमानदारी के साथ उसके पीछे चलती रहूं। तो अगर मेरी वीडियोस जो हैं वो पास्टर साहिबान भी देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर मैं जब कलाम खुदा का शेयर करती हूं, तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताया करें कि मैं कहीं कोई गलती तो नहीं कर रही, क्योंकि अगर आप मुझे सिखाएंगे, क्योंकि आप सीनियर हैं, तो भी क्या होगा, मेरी इससे भी रहनुमाई होगी, क्योंकि जो हमसे सीनियर होते हैं उनको हमसे ज़्यादा समझ भी होती है, लेकिन ये सब जो हिकमत है ये तो खुदा की तरफ से है। तो जैसे जैसे खुदा का पाक रूह मुझे गाइड करेगा, वैसे वैसे मैं कोशिश करूँगी कि खुदा का कलाम जो है वो अच्छे से अच्छे तरीके से आपके साथ शेयर कर सकूँ, क्योंकि मैं सिर्फ बाइबल को पढ़ती हूँ और खुदा का कलाम जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं कलाम को तैयार नहीं करती उस तरीके से जैसे बाकी लोग पूरी तैयारी के साथ आते हैं। बस मैं खुदा की गाइडनेस में, पाक रूह की जैसे जैसे मुझे गाइडनेस मिलती है, जैसे जैसे हिदायत मिलती है, वैसे वैसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। हालेलुया। तो खुदा के पाक कलाम में से आज हम सीखेंगे मत्ती की अंजील, उसका 21 बाब और उसके 1 आयत से लेके 11 आयत तक पढ़ेंगे। खुदाम के कलाम में यूँ लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफिगा के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फ़िल फौर इन्हें भेज देंगे। और ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो, कि सयून की बेटी से कहो कि देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले, और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए, और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाईं। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी,
ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت آپ سب پر ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ جیسے کہ میں نے آپ کے لیے پڑھا ہے کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے 2 شاگردوں کو بھیجتے ہیں گدھی اور اس کے بچے کو لانے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ گاؤں بتاتے ہیں کہ سامنے والے گاؤں میں جاؤ، وہاں تم ایک گدھی اور اس کے بچے کو بندھا ہوا پاؤ گے، اور اگر کوئی تم سے کہے تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ جو ورس ہے کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، اگر ہم ان ورس پہ غور کریں جہاں پہ لکھا ہے خداوند کو ان کی ضرورت ہے، تو مطلب خدا کو اس وقت وہ ابن آدم کے روپ میں تھے، تو خداوند نے کیا کہا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، تو خداوند کو آج بھی ضرورت ہے بہت ساری ان چیزوں کی جو ہمارے اندر ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو دبا کے رکھتے ہیں۔ خداوند کہتا ہے کہ اے میری بیٹی واپس لوٹا، اے میرے بیٹے واپس لوٹا، لیکن ہم نے کیا کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو روک کے رکھا ہوتا ہے۔ خداوند کہتا ہے کہ میں تیرے لیے سب کچھ کروں گا، تو یقین کریے وہ سب کچھ کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جسے ہمارا خدا کرنا نہیں جانتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ تو جا کے انہیں بتانا۔ خدا آج بھی ہمیں بتاتا ہے۔ خداوند اپنے شاگردوں کو بھی اب ہم اوپر پڑھیں گے تاکہ ہمیں اچھے سے سمجھ آئے جائے اس چیز کی۔ خداوند کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ آج بھی جب ہمیں خدا چنتا ہے اپنی خدمت کے کاموں کے لیے، تو ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ہمیں ڈی موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں، جو ہمیں نیچا دکھانا چاہتے ہیں، لیکن جب ہم خداوند کے کلام سے واقف ہوں گے، اس کے کلام کو شیئر کریں گے، تو ہم اس بندے کو جواب دے پائیں گے کہ نہیں، میں خداوند کا ہوں، خداوند کو میری ضرورت ہے، میں اس زمین پہ رہ کے خداوند کی خدمت کے کاموں کو کروں گا، کیونکہ اس نے مجھے اسی لیے بنایا ہے۔ تو یہاں پہ خداوند کو ہماری بھی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا ہم سے کچھ نہیں چاہتا، وہ کچھ نہیں مانگتا، وہ ہمیں اپنی مرضی بھی بتاتا ہے کہ اس کی مرضی کیا ہے۔ وہ تو شیر خوار جو بچے ہوتے ہیں ان کے منہ سے اپنی حمد کروانا جانتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب تو ان کو جا کے بتائے گا، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ جب تو خداوند کی کیا کرے گا؟ مرضی بتائے گا۔ خداوند کی اس وقت مرضی کیا تھی کہ گدھی کے بچوں کو لے کے آؤ میرے پاس، گدھی کو اور اس کے بچے کو میرے پاس لے کے آؤ۔ خداوند کی اس وقت مرضی یہ تھی۔ تو جب خداوند کی مرضی اس کو جا کے بتائے گا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، تو وہ بندہ انکار نہیں کرے گا، وہ اس بچے کو تیرے ساتھ فی الفور مطلب فوراً بھیج دے گا۔ تو آگے جب ہم پڑھتے ہیں تو آگے لکھا ہے، یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو، کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ یہ اوپر جو بتایا گیا ہے یہ پرانے عہد نامہ میں نبیوں کی باتیں ہیں جو ان کے منہ سے نکلی تھی۔ مطلب جو ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی، اگر ہم نیا عہد نامہ دیکھیں تو وہاں پہ بھی جگہ جگہ یہ مطلب ہمیں بات بتائی گئی ہے کہ جو یسایہ نبی کی معرفت لکھا گیا وہ پورا ہو۔ تو نبی کے نام کے ساتھ آگے یہ بھی بتایا گیا کہ جو ان کی معرفت کہا گیا یا لکھا گیا وہ پورا ہو، کہ ایسا ایسا ہوگا۔ تو پچھلے نبیوں کی باتیں جو ہیں ان کو بھی یہاں پہ رد نہیں کیا جا رہا، ان کو بھی ترجیح دی جا رہی ہے کہ جو وہ پیشن گوئیاں کر کے گئے ہیں وہ بھی پوری ہوں۔ ہاللیلویا۔
تو آگے ہم کیا دیکھتے ہیں، آگے لکھا ہوا ہے وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے بلکہ لادو کے بچے پر۔ وہ گدھے پر سوار ہے، جوان گدھے پر، ایک ایسے گدھے کے بچے پر جس پہ ابھی کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا، جس پہ ابھی کوئی سوار نہیں ہوا، بلکہ ابھی وہ کیا ہے، ابھی وہ بے عیب ہے، پاک ہے۔ تو خداوند کو ہماری زندگیاں بھی کیا چاہیے، ایسی ہی چاہیے۔ تو جب خداوند ہم سے کہتا ہے کہ اپنی فکریں مجھ پہ ڈال دے، مجھے تمہاری فکر ہے، اپنا بوجھ مجھے دے دے اور میرا بوجھ تو لے لے، تو بھاری کس کا بوجھ ہے؟ بھاری ہمارا بوجھ ہے، کیونکہ ہمارا بوجھ اس لیے بھاری ہے کیونکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں بہت ساری فکروں نے گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ ہمیں کام کی ٹینشن ہوتی ہے، روپے پیسے کی ٹینشن ہوتی ہے، کھانے پینے کی ٹینشن ہوتی ہے، ہر چیز کی ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم یہ ساری ضرورتیں کیسے پوری کریں گے۔ لیکن خداوند کیا کہتے ہیں؟ خداوند کہتے ہیں کہ اپنا بوجھ مجھے دے دے اور میرا بوجھ تو لے لے، کیونکہ اس کا کیا ہے، اس کا جوا ملائم ہے۔ وہ ہمیں، جب ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں تو ہم ایک عجیب قسم کی خوشی ہمارے اندر رہتی ہے، عجیب شادمانی رہتی ہے، ایک تسلی رہتی ہے۔ تو آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو گدھی کے بچے کے بارے میں کہ خداوند نے صرف گدھی کے بچے کو ہی کیوں چنا اپنے لیے، تو یہ بھی ہم دیکھیں گے، کیونکہ گدھی کے بچے کو کیا مانا جاتا ہے؟ گدھی کا بچہ جو ہے وہ سب سے کہہ دیں کہ بے وقوف اس کو جانور کو مانا جاتا ہے، نچلے درجے کا مانا جاتا ہے، اس جانور کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ گدھی کے بچے کی اگر ہم بات کریں تو اس کو زیادہ ویلیو نہیں دی جاتی۔ تو اکثر گھر میں بھی جو کوئی بچہ بے وقوفیاں کرتا ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ تو ہے ہی گدھا، ہم اس کو گدھے سے ترجیح دیتے ہیں۔ اور لوگ جو ہے وہ کون سے جانوروں کو پسند کرتے ہیں؟ طاقتور جانوروں کو پسند کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی شادی میں جائیں یا کہیں پہ کوئی ریس ہو رہی ہو تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ شادیوں میں لوگ جو ہے وہ بگی کا اہتمام کرتے ہیں، اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو وائٹ کلر کے گھوڑے ہوتے ہیں وہ دکھنے میں کیا ہوتے ہیں؟ خوبصورت لگتے ہیں، ایک مطلب ایک طاقتور جانور مانا جاتا ہے گھوڑے کو، ہاتھی کو۔ تو جب ریس ہوتی ہے تو وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ ہاتھیوں کی ہوتی ہے، گھوڑوں کی ہوتی ہے، اور جو خوبصورت جانور دیکھنے میں ہوتے ہیں ان کو لوگ چوز کرتے ہیں۔ گدھے کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ناپسند کرتے ہیں، اس کو بے وقوف مانتے ہیں۔ لیکن خداوند نے آگے جب ہم پڑھتے ہیں پہلا کرنتھیوں اور اس کا اگر ہم ایک باب کا مطالعہ کریں تو اس کی 27 آیت میں یوں لکھا ہے، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کریں، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کریں، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کریں۔ ہاللویا۔ تو گدھا کیا ہے؟ گدھے کو بھی ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بے وقوف سمجھتے ہیں، اس کو ایک کمزور جانور سمجھتے ہیں، اس کو حقیر جانتے ہیں سب۔ لیکن خدا نے کیا کیا؟ خدا نے سارے جو طاقتور جانور، خوبصورت جانور، ان کو چھوڑ کے خدا نے کس کو چنا؟ گدھے کو چنا، تاکہ کن کو شرمندہ کرے؟ جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو حکمت والے سمجھتے ہیں۔ تو خداوند ہمیں یہاں پہ یہ سکھاتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے وہ اپنے آپ پہ فخر نہ کرے۔ آگے جب ہم پڑھتے ہیں تو آگے لکھا ہے، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے، لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو، جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی اور پاکیزگی اور مخلصی، تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے وہ خداوند پر کرے۔ تو خداوند یہاں کیا کہتے ہیں کہ جو مطلب اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، خداوند نے نچلوں کو بھی چن لیا، اور خداوند یہ بھی کہتے ہیں کہ
اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول ہو جائیں گے۔ لیکن کیسے ہوں گے؟ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ناچیز سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو کسی لائق نہیں سمجھتے، جو اپنے آپ کو بے بس حقیر جانتے ہیں، خدا انہی کو چنتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ پھر خدا انہیں کیا کرتا ہے؟ خدا انہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے تاکہ کوئی بھی جان جو ہے وہ اپنے آپ پہ فخر نہ کرے۔ اگر فخر کرنا ہے تو وہ صرف اپنے زندہ خدا پہ کرے۔ ہاللیلویہ۔ تو خداوند یہاں پہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں۔ تو آگے جب ہم پڑھتے ہیں، جب شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا، اور بھیڑ میں سے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن آدم کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ تو اب اگر ہم بھیڑ کی بات کریں، جب خداوند یسوع مسیح گدھی کے بچے پر، بلکہ جوان گدھی کے بچے پر سوار ہوتے ہیں تو ان کا شاہانہ طور پہ استقبال کیا جاتا ہے۔ تو بھیڑ کی اگر ہم بات کریں تو ہم تصور کر سکتے ہیں کہ اس وقت خداوند کے پیچھے کون سی بھیڑ تھی لوگوں کی۔ وہ بھیڑ وہ ہوگی کہ جنہوں نے خداوند یسوع کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ بھیڑ وہ تھی جو اس کی تعلیم کو سنتی تھی اور اسے فالو کرتی رہتی تھی۔ تو جب خداوند یسوع مسیح گدھی کے بچے پر سوار ہوتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے کپڑے جو ہیں وہ اس کے رستوں میں پھیلا دیتے ہیں جہاں جہاں سے وہ گزرتا ہے۔ کھجور کی ڈالیاں، کھجور کی ٹہنیاں اس کے رستے میں بچھا دیتے ہیں، اور کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ ہوشنا ہوشنا، ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ تو خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ خداوند یسوع مسیح تعلیم دیتے تھے۔ جب تک وہ اس دنیا میں تھے انہوں نے سب کچھ سکھایا انسان کو۔ انہوں نے دعا کرنے کا طریقہ بتایا، انہوں نے شیطان کا مقابلہ کرنا سکھایا، انہوں نے ہر وہ چیز سکھائی کہ جس سے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو نیچا نہ سمجھے۔ انہوں نے یہ سکھایا کہ میں وسیلہ ہوں باپ تک رسائی کا۔ انہوں نے کہا کہ جو مجھ پہ ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ تو خداوند پہ ایمان لانا، خداوند یسوع پہ ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان مکانوں میں جا کے رہیں جو اس کے باپ کے گھر میں ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، تو وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ کیا ہم نے اپنے آپ کو ابھی تک اس قابل بنایا ہے؟ کیا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تیار کر پائیں کہ جب خداوند کی سیکنڈ کمنگ ہو تو ہم بھی ان کا استقبال کر سکیں؟ تو یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں آگے، اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ یہاں پہ ایک کویسچن مارک دیا گیا ہے کہ لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ تو یہ جو لوگ تھے جنہوں نے سوال کیا تھا کہ یہ کون ہے، یہ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو صرف خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ اور کیوں دیکھنے کے لیے آئے تھے؟ ان کے معجزات کو سن کے، ان کی تعلیم کو سن کے، وہ صرف اس کو دیکھنے کے لیے ہی آئے ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔ کہ ہم بھی دیکھیں کہ یہ کون ہے جس کے کہہ دینے سے ہی مردے کھڑے ہو جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں۔ وہ کون ہے جس نے 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کر دیا؟ لوگ کیا کرتے ہوں گے؟ اپنے اندر ایک حسرت لے کے آئے ہوں گے اس کے پاس کہ کون ابن آدم ہے جو بڑے بڑے معجزات کرتا ہے، جس کے کہہ دینے سے ہی ہوا اور پانی تھم جاتے ہیں۔ تو یہ جو بھیڑ میں سے سوال لوگ کرتے ہیں، یہ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو صرف خداوند کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو آگے لکھا ہے کہ بھیڑ کے لوگوں نے کہا
کہ یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ تو بھیڑ کے لوگ جنہوں نے بتایا ان لوگوں کے کہ یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے، یہ وہ لوگ تھے جو خداوند کو فالو کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خداوند کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، یہ وہ لوگ تھے جو اس کی تعلیم کو مانتے تھے۔ ہاللیلویہ۔ تو آگے جب ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ جب تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں گے اپنی نصیحت کے لیے سیکھیں گے تاکہ ہمیں تھوڑا سا کچھ اور مطلب سیکھنے کو مل جائے۔ کلام تو میرا یہی تھا 1 سے 11 آیت تک، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا ہم اور آگے بڑھیں، اور اگر ہم 21 باب کی 14 آیت سے پڑھیں تو یہاں پہ لکھا ہے، اور اندھے اور لنگڑے ہیکل میں اس کے پاس آئے اور اس نے انہیں اچھا کیا، لیکن جب سردار کاہنوں اور فقیوں نے ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور لڑکوں کو ہیکل میں ابن داؤد کو ہوشنا پکارتے دیکھا تو خفا ہو کر اس سے کہنے لگے، تو سنتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ تو یہاں پہ ہم اگر غور کریں تو 14 آیت میں لکھا ہے، اور اندھے اور لنگڑے ہیکل میں اس کے پاس آئے اور اس نے انہیں اچھا کیا۔ ہاللیلویہ۔ خداوند نے کیا کیا اس دن بھی؟ معجزے کیے۔ تو جو فقی ہوتے ہیں اور کاہن ہوتے ہیں ان کو یہ چیز دیکھ کے، اس کے عجیب کاموں کو دیکھ کے غصہ آتا ہے، اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ابن داؤد کو ہوشنا پکارتے ہوئے لوگ آ رہے ہیں، ابن داؤد کو ہوشنا ہوشنا کے نعرے لگا رہے ہیں، اس کے شاہانہ استقبال کر رہے ہیں، تو وہ غصہ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں خفا ہو کر خداوند یسوع سے کہتے ہیں کہ تو سنتا ہے یہ کیا کہتے ہیں؟ تو یسوع جواب میں ان سے کہتے ہیں کہ ہاں، کیا تم نے نہیں پڑھا؟ کیا تم نے کبھی نہیں پڑھا کہ بچوں اور شیر خواروں کے منہ سے تو نے حمد کو کامل کروایا؟ ہاللیلویہ۔ کس نے بچے اور شیر خواروں کے منہ سے اپنی حمد کو کامل کروایا؟ ہمارے زندہ خدا نے۔ تو میرا ایمان ہے کہ آج کا جتنا بھی کلام میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، خدا نے آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دی ہے۔ تو اگر میں نے کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی کوتاہی کی ہے تو میں معافی مانگتی ہوں، اور اگر آپ کو اس کلام سے برکت ملی ہے تو بھی آپ مجھے کمنٹ کر کے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ خدا ان کا پاک روح ہے جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے۔ تو جب خدا کا پاک روح گائیڈ کرتا ہے تو میرا ایمان ہے ہم سے غلطی یا کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے جیسے جیسے خدا کے پاک روح نے مجھے گائیڈ کیا ویسے ویسے میں نے آپ کے ساتھ خدا کا کلام شیئر کیا۔ تو خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ ہمیشہ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اور دل سے خدا ان کی خدمت کے کاموں کو کرتے رہیں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔